मैडम, एक नारा लगा सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। शायद सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। इस बहुत ज़्यादा वावेला हो गया इससे। औरतें ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका मकसद क्या है इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने से या इस फ़िक्र के इस्तेमाल करने से? मुझे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप लोगों का मेज़बान गनीउल्लाह अमीन और आप लोग देख रहे हैं हक़ाइक़ न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की DSA सनूबरा रिजवान मैडम मेरे साथ बैठी हुई है। आज मैंने इंतहाई अहम मौज़ू आप लोगों के लिए आया है, वो है फ़ेमिनिज़म। फ़ेमिनिज़म क्या है? फ़ेमिनिज़म कब से लागू किया गया? फ़ेमिनिज़म के बारे में लोगों के क्या ख़यालात हैं, क्या कंसेप्ट है, और इंसान मतलब जो मर्द हजरात है फ़ेमिनिज़म इसमें कैसे अडाप्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैडम आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त दे दिया और मेरे नाज़रीन के साथ आप मुखातिब हो गई। इसके बाद मैंने मैडम आपसे ये पूछना है कि व्हाट इज़ फ़ेमिनिज़म। फ़ेमिनिज़म का लफ्ज़ तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना है, अक्सर जो मतलब तालीम याफ्ता है या गैर तालीम याफ्ता है सब ने सुना है, लेकिन लोग जानते नहीं है कि फ़ेमिनिज़म है क्या। सबसे पहले मेरे नाज़रीन को आप फ़ेमिनिज़म के बारे में बताइए। जी, आसान अल्फाज में तो हम यही कह सकते हैं कि फेमिनिज़म जो है उसका बेसिक पर्पस ये है कि जो औरत है, औरत को भी ये हम नहीं कह रहे कि मर्द से सुपीरियर कंसिडर किया जाए, लेकिन उसको भी बराबर के ही राइट्स मिलें। जितना मर्द राइट्स इंजॉय करता है सोसाइटी के अंदर, हम जो फेमिनिस्ट हैं वो यही चाहते हैं कि विमेंस राइट्स जो हैं इसकी आवाज़, इसके बारे में आवाज़ उठाई जाए, और बल्कि औरतों को भी इन्फॉर्म किया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं, और ताकि वो भी इक्वल लाइफ जो है उसी कंफर्ट के साथ और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और इन चीज़ों के बगैर वो अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें, और उनको उनकी राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू ओन प्रॉपर्टी हो, यानी उनको इक्वल पे मिले, जो कि ये सारी चीज़ें अभी सोसाइटी में नहीं हैं। women actually earn less than men, and they most of the time they don't have their own property, they don't have their own house, and in some houses women are even denied the right to education, and the male members of the household, the boys are sent to the schools, but women are not sent to the schools. So these are the basic things that need to be you know uh, told to the people, that women also deserve equal rights and equal status in society. मैडम, यहाँ पे आपने बात की कि मतलब औरतों को भी इतने हकूक़ दिए जाए जो मर्द के हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे माशरे में लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लाम ने औरत को इतना मर्तबा नहीं दिया है जितना मर्द को दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और बच्चे, ऐसा लोगों का सिर्फ मिसकंसेप्शन है। मेरे ख़्याल में लोगों का रिलीजन के बारे में कोई ख़ास इल्म तो नहीं होता, तो सुनी सुनाई बातें जो होती हैं, आप उनको कहें एक बात से सुनी फिर उस पर यकीन करने लग जाते हैं, वो बातें फिर फैल जाती हैं, तो हर कोई वो सच समझने लग जाता है। तो असल में आपको विमेन एक मज़हब में या रिलीजन में और इस्लाम में विमेंस राइट्स को समझने के लिए पहले इस्लामी बुक्स को तो पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से, और वो भी ऑथेंटिक किताबें हों, और बायस्ड राइटर्स भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है वो कुछ ऐसे राइटर्स की किताबें लोगों ने पढ़ी हैं जो कि बायस थे, लेकिन हम इसके बारे में जान तो सकते हैं ना, होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, के अपनी लाइफ से, कि वो कैसे अपनी बेटी का रिगार्ड करते थे, वो कैसे उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे, और कैसे उन्होंने अपनी वाइफ जो बीवी थी हज़रत आयशा के साथ और बाकी जो उम्महातुल मोमिनीन थे उनके साथ जो उनका रवैया था वो कितना प्यार मोहब्बत पर और रिस्पेक्ट पर बेस था। तो उससे ही आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है लोगों को। आपको होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की अमली जो प्रैक्टिस है उसको देखना चाहिए कि एक्चुअली वो कितना अपने जो उनकी फैमिली की विमेन थी जो उनसे रिलेटेड थी, वो उनका कितने प्यार मोहब्बत से एहतराम किया करते थे। आपने तो सुना होगा कि कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा आया करती थी तो चादर बिछा दिया करते थे उनके लिए, और उनको उस पर मतलब उनके रिगार्ड में, उनके एहतराम में, और उनके जो नवासे थे वो उनको इतना प्यार किया करते थे। वो भी उनकी बेटी की निस्बत से थे, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। आपने सुना होगा नमाज़ पढ़ते हुए, वो भी तो आखिर उनकी बेटी की औलाद थी, उनके बेटे की तो नहीं थी। तो यानी इसका मतलब है कि वो उनको अपने ख़ानदान समझते थे। हमारे यहाँ तो बेटी के ख़ानदान को लोग अपना ख़ानदान ही नहीं समझते। तो अब इस्लाम के साथ मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इस्लाम को यूज़ करना चाहिए।
عورت کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی لائف کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو اتنی ساری مثالیں مل جائیں گی. میڈم یہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے مطلب اگر ہم یہ کہیں نا کہ مسلمانوں کا جو زیادہ تر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں عورتوں کا جو مقام ہے اسلام میں وہ نیچا ہے, قصوروار کون ہے, یہ مائنڈ سیٹ کس نے اس کا وہ کریٹ کیا ہے؟ ویسے آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اس کا مطلب یہ اصل میں کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں, ریلیجس پریکٹسز نہیں ہوتی ہیں, وہ کلچرل پریکٹسز ہوتی ہیں. آپ جب ایک علاقے میں رہتے ہیں تو اس علاقے میں پہلے سے ہی کچھ رواج, کوئی رسوم چلی آ رہی ہوتی ہیں, تو ہم انہی رواج اور انہی رسوم کو دین سمجھ لیتے ہیں. اگر جیسے سعودی عربیہ کا ہی آپ کہہ لیں, کئی لوگ اس کی اگزامپل دیتے ہیں, لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ ضروری نہیں کہ جو سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے یا کسی بھی اسلامی کنٹری میں ہو رہا ہے وہی ٹرو اسلام ہے. وہ ان کا بھی اپنا کلچر ہے, ان کے بھی اپنے رواج ہیں, ان کی بھی رسوم ہیں جن کو وہ نہیں چھوڑتے, وہ انہی روایات کے ساتھ چلے آ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان روایات کو اسلام سمجھ لیتے ہیں. لیکن اسلام وہ نہیں ہے. اسلام تو ہے جو آپ کو سکھایا گیا, جو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی جو ٹیچنگز ہیں وہی اسلام ہے. تو ان کو اور ان کی جو پریکٹس ہے, جو ان کی سنت ہے, اسلام تو وہ ہے. تو آپ کو تو وہ دیکھنا چاہیے نا, آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب میں ایسے ہو رہا ہے, فلاں کنٹری میں ایسے ہو رہا ہے. وہ تو ان کا اپنا کلچر ہے, وہ ان کی روایات ہیں, ان کی اپنے وہ کیا کہتے ہیں ان کو تہذیب ہے, جیسے سویلائزیشن جو بھی ان کا ہے, تہذیب و تمدن, جو ورڈز کیا یوز ہوتے ہیں جو اس اردو میں, یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پریکٹسز ہیں جو کہ کلچرل پریکٹسز ہیں, سوسائٹل پریکٹسز ہیں. تو اسی وجہ سے پھر لوگ ان کو اسلامی پریکٹسز سمجھنے لگ جاتے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے. طریقہ کار کیا ہے, مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ یا جو عورت کے خلاف بنا ہوا ہے یا عورت کو چھوٹا سمجھتے ہیں, مطلب نیچا سمجھتے ہیں, اس کو اپنے دماغ سے یا لوگوں کے دماغ سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ مجھے تعلیم سے ہی نکال سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم کو عام کریں. یہاں پہ تو مطلب تعلیم بھی ٹھیک طریقے سے دی جائے نا. ہمارے ہاں تعلیم بھی تو سلیکٹڈ دی جاتی ہے نا, یعنی وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو کہ انہی آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے جو آئیڈیالوجیز ان کو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہی نصاب کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, اور پھر لوگ وہی پڑھتے ہیں تو پھر وہی باتیں سیکھیں گے. تو پہلے تو ہمیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اپنے سلیبس کو, اپنے ٹیچرس بھی. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو اوور نائٹ نہیں ہوتی, یہ نا اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہے تو ایک دن میں نہیں بن گیا نا, اتنے سال لگے ہیں, صدیوں کی باتیں ہیں یہ. تو چینج بھی پھر اوور نائٹ نہیں ہو سکتی یہ چیزیں, لیکن ہم اس کے لیے کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, سب سے اسٹیپ تو ہے کہ اچھی تعلیم اور اچھا ایجوکیشن ہی اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتی ہے. اور ایجوکیشن بھی صحیح معنوں میں, ایجوکیشن صرف ڈگریاں پاس کرنے کا نام نہیں ہے, اور ان کتابوں کا بھی نام نہیں ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ اوتھینٹک قسم کے روایات کو کوٹ کرتی ہیں. تو آپ کو صحیح طریقے سے ایک صحیح روایات کے ساتھ, عورت کی صحیح ریپرزنٹیشن کے ساتھ کتابوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے میڈیا کا بھی رول ہے اس میں, اور وہ بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی ایسا آپ کو بتا چکی ہوں, اس تعلیم, ایجوکیشن. میڈم ایک نعرہ لگا سوشل میڈیا پہ بھی, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی, میرا جسم میری مرضی. شاید سب لوگ اس سے واقف ہیں. اس بہت زیادہ واویلا ہو گیا اس سے. عورتیں یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے اس لفظ کے استعمال کرنے سے یا اس فکر کے استعمال کرنے سے؟ میں یہی آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بہت نیگیٹو ہو چکا ہے نا. تو آپ جب یہ نعرہ سنتے ہیں میرا جسم اور میری مرضی, تو آپ کے دماغ میں پروسٹیٹیوشن آ جاتی ہے. آپ کے دماغ میں ایک وہ عورتیں آ جاتی ہیں جو کہ ایکسپوز کرتی ہیں, جو ریویلنگ کلوتھس پہنتی ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں وہ عورتیں آ جاتی ہیں جو آپ کے خیال میں کہ وہ کھلے عام مطلب ریلیشن شپ, ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس رکھ رہی ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ویمن کو اپنی, کیونکہ باڈی ویمن کی ہے تو اس باڈی کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ویمن کو حق ہونا چاہیے, اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں. یعنی اگر آپ اس کی شادی کر رہے ہیں, انڈر ایج ہے, تو اس بچی کی شادی اس عمر میں مت کی جائے. اس عمر میں کی جائے جب وہ واقعی فیصلہ کرنے کے قابل ہو کہ کیا اس نے واقعی شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی جب شادی ہو جائے تو اس کا بچہ پیدا کرنا بھی اسی عورت کا حق ہونا چاہیے کہ کیا اس کی صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی کہ وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. تو یعنی اس کی صحت جو ہے وہ اس کے جسم, صحت مند جسم کا مطلب ہے صحت, اور اس کی ہیلتھ اور اس کی باڈی میں جو چینجز آنی ہیں اس پر اس کا اپنا اختیار ہونا چاہیے نا. کسی اور کو تو یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو میڈم میں نے یہاں پہ
ایک اور سوال یہ کرنا ہے کہ مطلب جس کو ہم ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں یا سخت دری ذہن رکھنے والے لوگ جو اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو فیمنزم کا جو نظریہ ہے وہ مغربی نظریہ ہے، یعنی اسلام کے بالکل متضاد ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بچے آپ یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں قرآن میں بھی آپ دیکھیں تو مسلم اور مسلمات دونوں لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب خود ہی عورتوں کو بھی ایڈریس کیا ہے تو عورتوں کا مسئلہ ویسٹرن مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ ادھر سے ہوئی تھی فیمنسٹ موومنٹ، لیکن فیمنسٹ موومنٹ تو پوری دنیا کے عورتوں کے حقوق کے لیے ہے. کہاں ہر جگہ پہ عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن تو کی جا رہی ہے. تو اگر ایک اچھی چیز ویسٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اب اس نے اگر اویئرنیس کریٹ کی ہے تو ہمیں اس کو لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. تو آئیڈیالوجیز ہو یا ٹیکنالوجی ہو، علم جیسے میں نے کہا کہ علم جو ہے اگر ویسٹ سے پہلے ہم تک پہنچ رہا ہے تو اس میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر کلچر کی نیڈ ہے اور ہر سویلائزیشن کی نیڈ ہے. کیونکہ ہم نے اگر سویلائزیشن نے بھی آگے جانا ہے، ہماری تہذیب نے بھی آگے کی طرف موو کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں فیمنسٹ آئیڈیاز جو ہیں ان کو لے کے جانا ہوگا. بلکہ ویسٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹ کی سویلائزیشن تو اس وقت ہماری سویلائزیشن سے تو ایڈوانسڈ ہے نا. تو ہم اگر ان کو فالو کریں گے کچھ چیزوں میں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں فیمنزم بھی ہے. تو آپ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا آپ ہر چیز یا ان کی طرح لباس پہنیں یا ان کی طرح ساری چیزیں فالو کریں، لیکن جو آئیڈیاز ہماری سوسائٹی میں بہتری لا سکتے ہیں چاہے وہ ویسے ہی کیوں نہیں آ رہے تو ان کو لینے میں میرے نہیں خیال کہ کوئی حرج ہے. میڈم، ہم یا ہم جیسے جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر عورت کا مقام مرد کے برابر ہوتا یا اس سے اونچا ہوتا تو شاید عورت آدم سے پہلے پیدا ہی ہوتی، یا عورتوں میں کوئی پیغمبر یا نبی آتا. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بچے عورتوں میں جو آتے ہیں ان کو پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے نا. اللہ تعالیٰ تو دیکھیں حضرت مریم تو ہے نا، آپ دیکھیں حضرت مریم کا کیا مقام تو دیا گیا ہے ان کو. اسی طرح سے کرسچنز میں بھی جون آف آرک تھی، تو اس کو بھی کیونکہ اس کو بھی وہ مقام اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ وہ سینٹ کا، کیونکہ وہ عورت تھی. تو عورتوں کے ساتھ یہ بھی ڈسکریمنیشن کا ہی ایک طریقہ ہے کہ اگر ایک عورت یہ بھی کہہ دے کہ بھئی میں مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا چاہتی ہوں، تو معاشرے میں اس حد تک پیٹریارکی ہے کہ وہ اس عورت کو ہی جھوٹا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جھوٹی ہے، تو کیونکہ یہ ناقص العقل ہے تو یہ کیسا خدا کا پیغام ہم تک پہنچا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پھر یہاں پر لوگ پیر فقیروں کا تو جہاں پہ رواج عام ہو چکا ہے، تو آپ فیمیل پیرنیاں تو موجود ہی ہیں. اور جو اہل بیت میں جو خواتین تھیں جو ان کا مقام ہے، حضرت زینب ہے، حضرت سکینہ ہے، حضرت فاطمہ جو پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی صاحبزادی ہیں، تو ان کے مقام سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. تو یہ پیٹریارکی ہی ہے نا. جو مرد جو اصل میں جو ہماری پیٹریارکی ہے اس نے ہسٹری کو سیٹ ایسے کیا ہے نا، اس نے ہسٹری کو سیٹ ایسے کیا ہے کہ جو مرد پرومیننٹ ہیں ان کا نام ہسٹری میں زندہ ہے، اور جو عورتیں پرومیننٹ رہیں ہسٹری میں اس کا نام تک کا وجود نہیں، ہسٹری سے ان کا نام ہی مٹا دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کسی میں ڈسکریمنیشن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو بنایا، مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، عورت کو بھی بنایا ہے. لیکن جو ہسٹورینز ہیں جو کہ میل ہسٹورینز ہیں وہ عورتوں کا کنٹریبیوشن ہی نہیں سمجھتے، چاہے وہ ہسٹری میں ہو، چاہے وہ لٹریچر میں ہو، چاہے وہ دین میں ہی کیوں نہ ہو. تو عورتوں کا کنٹریبیوشن کو سمجھا ہی نہیں جاتا، تو اس کو ریکارڈ ہی نہیں ملتا نا ہمیں. تو ہسٹری تو ہے مینز ہسٹری، اس کو کہیں ہز اسٹوری، مین اسٹوری. یہ ایک آدمی کی ہسٹری ہے، مرد کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، اس میں مرد کا ذکر ہے. تاریخ سے عورت کو ٹوٹلی نکال دیا گیا ہے. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو بھی اتنا ہی مومن بنایا ہے، اتنا ہی مسلمان بنایا ہے جتنا انہوں نے مردوں کو بنایا ہے. اور یہ تاریخ لکھنے والوں کا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو ریپریزنٹیشن ہی نہیں دی، چاہے وہ دین کا پیغام جنہوں نے پھیلایا ہوگا ان کو بھی نہیں دی. چاہے آپ یہ بتائیں جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہوگی نا پاسٹ میں دین کو پھیلانے کے لیے، کیا اس وقت عورتوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہوگا؟ زخمیوں کی دیکھ بھال کی ہوگی، انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہوں گے جو مرد نہیں کر رہے تھے. تو ان کا ذکر تاریخ میں کیوں نہیں ملتا؟ تو اور تاریخ نے ان عورتوں کا نام بھی مٹا دیا ہے، پیٹریارکی نے، جنہوں نے کبھی دین کی خدمت کی یا انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جو کہ پرومیننٹ ہوا ہوگا اپنے وقت میں. لیکن ویسے میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ میل ہسٹورینز نے ان کا نام مشہور ہی نہیں ہونے دیا. ہسٹورینز بھی تو میل تھے نا. تعلیم میں کو بھی انہوں نے اپنی پراپرٹی سمجھا ہوا تھا نا.
عورتوں کو تو پڑھنے لکھنا ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی تاریخ لکھیں, وہ اپنے بارے میں لکھیں کہ ہم کیا کر رہی ہیں, ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے. ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو پڑھائی لکھائی سے ڈینائی کیا جاتا, تو ہسٹری میں ہمیشہ سے کیا گیا. تو وہ کیا لکھتی, ان کا کیا نام آتا جب ان کے ہاتھ میں قلم ہی نہیں تھا, ان کے ہاتھ میں کتاب ہی نہیں تھی, وہ کچھ کر بھی نہیں تھی, تو وہ مٹ گیا, وہ بھلا دیا گیا. میڈم آپ نے جو ابھی بات کی کہ مطلب لکھائی اور پڑھائی عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے, آپ ہی کے علاقے میں یعنی پنجاب میں تو تھوڑا ہمارے علاقے سے بھی بہتر ہے نا, یہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم عورتوں کے لیے ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں ہے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی عورت کو تعلیم مل رہی ہے یا لڑکا کو بھی مل رہی ہے, وہ صحیح نہیں مل رہی نا. مطلب جو بکس آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے, وہ کس نے لکھی ہیں, ان کو لکھنے والے کون ہیں, ان کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں, یہ سوال ہے. مطلب سلیبس چینج کرنا چاہیے. ہاں جی, بکس لکھنے والے اور سلیبس کو چینج کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. میڈم ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ بھی بنا ہوا ہے, مائنڈ سیٹ بھی بنا ہوا ہے کہ مطلب جو عورتیں یونیورسٹی میں یا کالجز میں یا باہر اپنے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, وہ ساری عورتیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں. مطلب اس کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ کہاں سے سن کے آئے ہیں یہ بات؟ یہ زیادہ تر لوگوں سے میرا بحث ہوا ہے, میں نے سنا ہے یہ. میم جو اکیلی شاپنگ کرنے جاتی ہیں, ہاں جو اکیلی جاتی ہے, مطلب یونیورسٹی میں اگر میری بہن ہے وہ میرے ساتھ ہی آتی ہے, تو پھر بھی لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مطلب یہ بگڑی ہوئی. ایک گھر ہے, ان کے گھر میں کوئی میل ہے ہی نہیں, تو وہ عورتیں کیا کریں, وہ اکیلی بیٹھی رہیں, وہ کبھی باہر ہی نہ نکلیں, وہ کبھی شاپنگ ہی نہ کریں, کبھی چیزیں ہی مت خریدنے جائیں. بھائی ساری فار ایگزامپل ساری بہنیں ہیں اور ان کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, اور ان کے ابو بہت ویک ہیں یا وہ بیمار ہیں, اب وہ کیا اپنے کزنس کا انتظار کریں, وہ کس کے ساتھ جائیں, آخر انہوں نے باہر تو نکلنا ہے. تو ٹوٹلی لاجیکل بات ہے جو کہ یہ بات کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی تو وہ بھائی ضرورت آپ کو گھر سے باہر نکالتی ہے, آپ نے جانا ہی ہوتا ہے. سب کے گھر میں ان کا میل ممبر نہیں ہوتا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی بنائی ہے, ڈفرینٹ قسم کے گھر بنائے ہیں, ڈفرینٹ حالات ہیں, سب کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, سب کے ڈفرینٹ پرابلمز ہیں, تو ان کو اسی طرح سے انہوں نے کرنا ہے نا ان کا مقابلہ. اب وہ بیٹھی ہیں بھائی, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, وہ بیٹھی ہیں کبھی کوئی آئے اور ہمیں جا کے شاپنگ کرا لائے, کپڑے پہننے کو نہیں ہیں, پھر وہ بیٹھی ہیں کہ کوئی آئے ہمیں شاپنگ کرا لائے اور ہم کپڑے پہنے, ایسے تو نہیں ہے نا بیٹا. تو یہ تو بات ہی لاجیکل ہے کہ جو عورتیں اکیلی جاتی ہیں یا ان کو برا سمجھا جاتا ہے. بچے ان کے حالات دیکھیں, وہ کیوں آئی ہیں, اگر وہ اکیلی ہے تو پیچھے کوئی ریزن ہوگا, اور اگر ریزن نہیں بھی ہے تو ان کو پوری طرح سے اجازت ہونی چاہیے, وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کریں, اپنی مرضی سے سبزی لیں, کھانا کھائیں, جو ان کا دل کرے وہ کریں, اس میں کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے. اسلام نے یہ تو نہیں منع کیا نا, آپ اپنی مرضی سے شاپنگ نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتے, یہ تو کوئی حرج نہیں ہے نا. میڈم ویمن امپاورمنٹ سے آپ لوگوں کا کیا مطلب عورتوں کا کیا خیال ہے کہ مطلب وہ اپنے آپ کو اتنا ڈومیننٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عورت کے مطلب مرد کے اوپر آ جائیں؟ وہ یہ کبھی بھی نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ڈفرینٹ بنایا ہے. عورت کچھ کام کر سکتی ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے وہ کام وہ مردوں سے بھی بہتر کر سکتی ہے, اور کچھ کام ہے مرد ہیں وہ عورت سے بہت بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اصل پرابلم وہاں پہ آتا ہے جب آپ جو کام عورت بہتر کر سکتی ہے آپ اس کو ویلیو نہیں دیتے, جو کام مرد بہتر کر سکتا ہے آپ صرف اسی کو ویلیو دیتے ہیں. تو عورت جو کام کر سکتی ہے, جس کام میں وہ اچھی ہے, اس میں اس کی اتنی ہی عزت ہونی چاہیے جتنی مرد کی ہوتی ہے. جیسے اگر فار ایگزامپل اس نے بچے پالنے ہیں یا گھر سنبھالنا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کام کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی, وہ سمجھتے ہیں تو عورت نے کرنا ہی کرنا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں ایک مرد بھی گھر بیٹھ جائے, بچے سنبھالنے لگ جائے, تو اس کو پتہ چلے گا کہ کتنا چیلنجنگ ہے بچے پالنا, کھانا پکانا, صفائیاں کرنا, آٹے گوندنا. یہ سارا کوئی چھوٹے کام نہیں ہے, یہ بہت بڑے کام ہیں. لیکن سوسائٹی اس کام کو ویلیو نہیں دیتی کیونکہ وہ عورت کر رہی ہے, گھر میں مفت میں کر رہی ہے. اگر آپ اس کام کے لیے بھی کوئی نوکر سرونٹ رکھیں تو وہ اس کو تو پے کرنا پڑے گا نا. عورت تو وداؤٹ پے یہ کام کر رہی ہے, اس کو کون سی کوئی تنخواہ ملتی ہے اس کام کرنے کے. مرد کو پیسے دیتے ہیں, کہتے تم ہو تم کرو, میں کما کے لا رہا ہوں. اب جو باہر جو کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کی ویلیو ہے, اس کو پیسے مل رہے ہیں, اور جو عورت جو کام کرتی ہے اس کے پیسے ہی نہیں ہیں, مفت کے کام ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ڈفرینٹ بنایا ہے. ایک چیز وہ ہے ہی نہیں کبھی, یہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا کہ عورت مرد سے اوپر چلا جائے یا مرد عورت سے اوپر چلا جائے. دونوں کے اللہ تعالیٰ نے رولز بنائے ہیں اور دونوں کے الگ الگ رول ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دونوں کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے رول بنائے ہیں ان کو ایکول سمجھنا چاہیے, ایک کے رول کو دوسرے سے زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. تو عورتیں جو ہیں اپنے ایکوالٹی کی بات کرتی ہیں, سپیریورٹی کی بات نہیں کرتی. میڈم آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ
جو لوگ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اسکولوں میں نہیں بھیجتے, کالجز میں نہیں بھیجتے, یونیورسٹی میں نہیں بھیجتے, یا عورتوں کے جتنے بھی حقوق ہے مطلب مغربی دنیا میں جو ہے وہ نہ دے, لیکن اسلام نے جتنے حقوق دیا ہے وہ جو نہیں دے رہے ہیں, اس کو آپ نے کیا پیغام دینا ہے؟ بچے میں نے آپ کو بتایا نا, سب سے پہلا حق تو اس کا تعلیم کا حق ہے, وہ اس کو ضرور دیں. جتنا آپ جتنا خرچ لڑکے کی تعلیم پہ کرتے ہیں, عورت کی تعلیم پر بھی اتنا ہی خرچ کریں. دوسرا حق ہے پراپرٹی کا حق ہے. آپ اپنی بیٹی کو بھی اس کے بارے میں بھی سوچیں, کیا میں اس کے نام پہ کوئی چھوٹا سا گھر کر رہا ہوں, کیا میں اس کے لیے رہنے کی جگہ فراہم کر رہا ہوں کہ کر رہی ہوں. یعنی جو آپ نے پراپرٹی, یہ دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. عورت کی اکنامک انڈیپینڈنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو تعلیم دیں گے تو وہ ارن کرنے کے قابل ہوگی, تو وہ اپنی پراپرٹی بنا سکے گی, اپنا گھر بھی بنا سکے گی. تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. تو یہاں اس کے بغیر تو آپ معاشرے میں, جیسے ہم نے سویلائزیشن کے ترقی کی بات کی, ایڈوانسمنٹ کی بات کی, تو ان کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے. تو پہلے آپ نے عورتوں کو اچھی تعلیم دینی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو حق دینا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی بنا سکیں, ان کا اپنا گھر ہو. تو جیسے ورجینیا وولف نے کہا تھا, a room of one's own, یعنی ایک عورت کے پاس اپنی پراپرٹی ہونی چاہیے, اس کے بعد اپنا کمرہ ہونا چاہیے. she should have a room of her own. تو یہ بات ہے. میڈم, اپنے بہترین خیالات اور احساسات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا ایک بار پھر شکریہ. ناظرین, آپ لوگوں نے میڈم سنوبرا کی باتیں سنی جو انتہائی مزیدار اور بہت ہی سبق آموز باتیں تھی. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی عورت کو اس طرح سمجھیں کہ وہ بھی اللہ نے انسان بنایا ہے, اس کو اپنے مرد کے برابر اگر حقوق نہ دیے جائیں نا, لیکن اس کے ساتھ تو ظلم تو نہ کیا جائے, اس کے حقوق کا استحصال تو نہ کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رویہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ رکھا, ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی طرح رویہ تو اپنے بیٹیوں اور بیویوں سے تو رکھے. یہاں پہ میرے پروگرام کا وقت ہوا اختتام پذیر. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ میرے چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بھی اور خوبصورت ویڈیو ملنے والے ہیں. اللہ حافظ.